नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मैं अपने तमाम देखने वाले और सुनने वालों को प्रोग्राम इल्म सियाम में खुशामदीद कहती हूँ। मेरा आज का मौजू है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पहली छींक, कि उन्होंने पहली छींक कब ली थी और किस तरह ली थी, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उनकी औलाद यानी हम लोग दिखाए गए। हम लोग इब्ने आदम हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, तो हम लोगों के दुनिया में आने से पहले ही और जितने आने वाले हैं उनको भी अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को किस तरह पहले ही दिखा दिया। उससे पहले चलते हैं सवाल की तरफ। मेरा आज का पहला सवाल है कि क्या रोज़े की हालत में ग्लूकोज़ इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर इंजेक्शन के ज़रिए इस्तेमाल किया, ग्लूकोज़ इंजेक्शन के ज़रिए इंजेक्ट किया बॉडी में, तो रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन अगर इस तरह भूख से बचने के लिए किया कि भूख नहीं लगे, भूख से बचने के लिए ग्लूकोज़ लगवा लिया, तो ये ऐसा करना मकरूह है। और किसी बीमारी या कमज़ोरी या तबीयत ख़राब होने की वजह से लगवाया, तो इस सूरत में रोज़ा नहीं टूटेगा। दूसरा सवाल है कि रोज़े की हालत में जिस्म पर तेल की मालिश करने से रोज़ा टूट जाएगा? बिल्कुल नहीं। रोज़े की हालत में जिस्म पर तेल लगाने से और सर में तेल लगाने से रोज़ा नहीं टूटेगा। तीसरा सवाल ये है कि क्या रोज़े की हालत में बैड मूवीज़ देखने से रोज़ा टूट जाता है? रोज़े की हालत में बैड मूवीज़ देखने से रोज़ा नहीं टूटता, मगर बदकारी का गुनाह होगा। बदकारी का गुनाह होगा, लेकिन रोज़ा नहीं टूटेगा। अव्वल तो कोशिश कीजिए कि रोज़े की हालत में हालत रोज़ा ज़िक्र व अज़कार ज़्यादा से ज़्यादा करें। अल्लाह से उसकी रहमत तलब करें, अल्लाह से उसकी मग़फ़िरत तलब करें, अल्लाह से उसकी नेमत तलब करें। सवाल नंबर 4 है कि क्या रोज़े की हालत में शुगर टेस्ट करने से रोज़ा टूट जाता है? जब तक नहीं पड़ा था तब तक नहीं पड़ा था, जब तक मालूम नहीं था तब तक मालूम नहीं था। हम ख़ुद जब हमने पढ़ा नहीं था तो तबीयत रोज़े की हालत में ख़राब हो रही है, डॉक्टर के नहीं जा रहे हैं कि उन्होंने इंजेक्शन लगाना है, इंजेक्शन लगाएंगे, रोज़े की हालत में हम रोज़ा टूट जाएगा। कोई पूछता भी कि इतनी तबीयत ख़राब है, मेडिसिन नहीं ली, तो उन्हें भी बताते हैं कि रोज़ा है हमारा, इंजेक्शन लगना है, इस वजह से नहीं गए, रोज़ा टूट जाएगा। जबकि अब पढ़ने के बाद मालूम हुआ कि रोज़े की हालत में इंजेक्शन लगाने से रोज़ा नहीं टूटता। इसी तरह रोज़े की हालत में शुगर टेस्ट करने से भी रोज़ा नहीं टूटता। तो आप भी ये छोटी छोटी सी मालूमात पढ़ते भी रहा करें, सुनते भी रहा करें, देखते भी रहा करें, सीखते भी रहा करें, ताकि जितना इल्म हासिल करेंगे उतना ही अच्छा होगा, बल्कि आगे भी पहुंचाएंगे। अगर सामने वाले को किसी को बताते हैं, कोई बुराई का काम बताएंगे, वो कोई बुरा काम करेगा, आपका बताया हुआ उसका गुनाह उसे तो मिलेगा, लेकिन आपको भी मिलेगा। इसी तरह कोई अच्छी बात आप खुद पढ़ेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, आगे भी किसी को बताएंगे, तो वो जब इस अच्छे काम को करेगा तो उसका सवाब उसको तो मिलेगा ही, लेकिन उसका अजर आपको भी उतना ही मिलेगा। लिहाजा आप भी इसी तरह छोटी छोटी मालूमात पढ़ते रहा करें, सीखते रहा करें और देखते रहा करें, और सुनकर फिर आगे भी पहुंचाया करें। चलते हैं हम अपने अगले मौजू की तरफ। हमारा आज का मौजू था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पहली छींक, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उनकी औलाद यानी हम लोग दिखाए गए। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया, और मिट्टी का रूए ज़मीन से ले जाना ये आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के सबब था। वो मिट्टी तमाम रूए ज़मीन से ली गई थी, और औलाद आदम यानी इंसान मुसलमान से वही औसाफ जलवागर हुए, वही ख़ामियाँ, वही खूबियाँ। कोई सफ़ेद है, कोई सुर्ख़ है, कोई सियाह है। इसी तरह कोई पाकीज़ा तबीयत वाला है, कोई ख़बीस तबीयत वाला है, कोई नरम तबीयत का मालिक है, कोई तुर्श दरमियानी तबीयत का मालिक है, कोई सख्त तबीयत का मालिक है। अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर भेजा कि वहाँ से मिट्टी लेकर आओ।
جب آپ زمین پر مٹی لینے کے لیے آئے تو زمین نے اللہ کی پناہ مانگی کہ مجھ سے کمی نہ کرو نہ مجھے عیبدار کرو۔ یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام مٹی لیے بغیر ہی واپس چلے گئے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ، مٹی نے پناہ مانگی اور میں نے پناہ دے دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ مٹی نے ان سے بھی پناہ مانگی، انہوں نے بھی پناہ دے دی۔ آپ واپس چلے گئے، اللہ کی بارگاہ میں ویسے ہی عرض کیا جس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو بھیجا۔ پھر مٹی نے کیا کہا؟ مٹی نے ان سے بھی پناہ مانگی۔ ملک الموت نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ میں اللہ کے حکم کی نافرمانی کروں اور خالی ہاتھ واپس چلا جاؤں۔ لہٰذا عزرائیل علیہ السلام یعنی ملک الموت نے روئے زمین کی مختلف جگہوں سے مٹی لی اور آسمان کی طرف تشریف لے گئے۔ پھر اس خاک کو بھگویا تو وہ لیس دار بن گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں، پھر جب میں اسے ٹھیک بنا لوں اور اس میں اپنی طرف کی روح پھونکوں تو تم اس کے لیے سجدے میں گر جانا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے دست مبارک سے پیدا فرمایا تاکہ ابلیس کو اس پر تکبر و برائی کا موقع میسر نہ آ سکے۔ پھر یہ مٹی سے بنا ہوا قالب 40 سال تک پڑا رہا۔ وقت جمعہ کی مقدار تھا۔ فرشتے اس قالب کے پاس سے گزرتے اور تعجب کرتے کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے ایسا قالب نہیں دیکھا تھا، اور اس سے زیادہ تعجب ابلیس نے کیا۔ ابلیس اس قالب کے قریب سے جب گزرتا ٹھوکر مارتا تو اس ٹھوکر سے یوں آواز نکلتی جیسے ٹھیکری کے کھنکھنانے کی آواز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا کہ انسان کو ٹھیکری کی طرح بجتی ہوئی مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔ اچھا جی، پھر کیا ہوتا ہے کہ ابلیس کہتا ہے اس کو کیوں پیدا کیا گیا، اور ابلیس اس قالب کے منہ سے داخل ہوا اور پشت سے نکل آیا۔ فرشتوں سے کہنے لگا کہ نہ ڈرو، اس سے تمہارا رب بڑا بے نیاز ہے، یہ اندر سے کھوکھلا ہے، اگر میں اس پر مسلط ہو گیا تو اسے ہلاک کر دوں گا۔ پھر جب وہ وقت آیا، اللہ تعالیٰ نے قالب میں روح پھونکنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ اے فرشتوں، جب میں اس میں روح پھونک دوں تو تم اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ تو جب اللہ نے روح پھونکی، روح سر تک آئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ فرشتوں نے کہا الحمدللہ کہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے الحمدللہ کہا۔ اللہ تعالیٰ نے جواباً فرمایا رحمکو ربکا، کہ جب روح آنکھوں تک پہنچی تو آپ کی نظر جنت کے پھولوں پر پڑی۔ جب روح پیٹ تک پہنچی تو ان کو بھوک محسوس ہوئی۔ روح ابھی پاؤں تک نہ پہنچ پائی تھی کہ آپ جلدی سے جنت کے پھولوں کی طرف لپکے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدمی جلد باز بنایا گیا ہے۔ جتنے فرشتے تھے سب سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے۔ اس نے سجدہ نہیں کیا، اور جب سجدے کا حکم ہوا تو سب سے پہلے اسرافیل علیہ السلام نے سجدہ کیا۔ مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا، پھر اسے ایک عرصے تک چھوڑے رکھا یہاں تک کہ وہ سیاہ بدبودار غار بن گیا۔ پھر اس کا قالب بنایا گیا، پھر اسے چھوڑے رکھا یہاں تک کہ وہ سیاہ بدبودار غار بن گیا۔ پھر اس کو قالب کو تیار کیا، پھر چھوڑے رکھا تو وہ ٹھوکر مارنے پر ٹھیکری کی طرح بجنے لگا۔ تو شیطان اس کے قریب سے گزرا، کہنے لگا کہ اسے بہت بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی تو حضرت آدم علیہ السلام نے چھینک لی۔ آپ کو رحمت کے کلمات سکھائے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، فرشتوں کی جماعت کے پاس جاؤ اور انہیں جا کر سلام کرو۔ پھر دیکھو، سنو غور سے کہ وہ جواباً کیا کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کے پاس تشریف لے گئے، انہیں جا کر سلام کیا۔ فرشتوں نے عرض کیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، یہ تیرا اور تیری اولاد کا سلام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری اولاد کون؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، میرے دونوں ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ کو منتخب کر لو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اللہ، میں نے تیرے دائیں ہاتھ کو منتخب فرمایا، میرے رب کے دونوں ہاتھ ہی برکت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دست مبارک پھیلائے تو حضرت آدم علیہ السلام نے ملاحظہ کیا کہ رحمان کی ہتھیلی میں انسانوں کا جمع غفیر ہے۔ کچھ تو ان لوگوں میں سے ایسے افراد تھے کہ جن کے چہروں پر انوار کی تجلیات عیاں تھیں، اور ایک انسان کے چہرے کے نور نے حضرت آدم علیہ السلام کو حیرت میں ڈال دیا۔
حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی مولا یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم یہ تیرا نور نظر داؤد علیہ السلام ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے داؤد علیہ السلام کے نور نبوت کو دیکھا تو عرض کی اے اللہ تو نے اسے کتنی عمر عطا فرمائی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 60 سال۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ میری عمر میں سے ان کی عمر میں اضافہ کر کے 100 سال کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی خواہش کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر میں اضافہ فرمایا اور شہادت لے لی۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام کا وقت وصال قریب آیا تو اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو بھیجا کہ جاؤ آدم علیہ السلام کی روح قبض کر لو۔ تو آدم علیہ السلام نے اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ کیا میری عمر میں 40 سال باقی نہیں ہے؟ فرشتے نے کہا کہ کیا آپ نے اپنے بیٹے داؤد علیہ السلام کو نہیں دے دی تھی؟ آپ نے حضرت آدم علیہ السلام نے اس کا انکار کر دیا، یعنی آپ بھول گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد بھی اسی لیے بھولتی اور انکار کرتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کی پشت پر اپنا دست مبارک پھیرا تو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ہر وہ زندہ چیز جس نے قیامت تک آپ کی اولاد میں سے پیدا ہونا تھا گر پڑی۔ ہر انسان کی پیشانی پر نور چمک رہا تھا۔ پھر اس انسانی مخلوق کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ نے پوچھا اے اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ تیری اولاد ہے۔ ان میں سے ایک شخص کی پیشانی پر نور چمکتا تھا۔ آپ کو تعجب میں ڈال دیا کہ پوچھا اے اللہ یہ کون ہے؟ پھر فرمایا کہ یہ داؤد۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی عمر پوچھ کر ان کی عمر میں اضافہ کروایا اور پھر بھول گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے خطا سرزد ہوئی، آپ بھولے، آپ نے انکار کیا، آپ نے توبہ کی۔ یہی ابن آدم کے احوال ہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی اولاد دکھائی گئی تو ان میں کئی قسم کی بیماریوں میں مبتلا تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا کوئی کوڑی تھا، کوئی نابینا تھا، کوئی جذام ذرہ تھا۔ آپ نے فرمایا اے باری تعالیٰ تو نے میری اولاد کو ان بیماریوں میں کیوں مبتلا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تاکہ یہ میری نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پہلی چھینک کب آئی؟ چھینک آنے کی دعا اور چھینک کا جواب دینا یہ سنت آدم علیہ السلام سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا سلام کرنا، سلام کا جواب دینا یہ بھی سنت آدم علیہ السلام سے ثابت ہے۔ اور پھر کس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی اولاد دکھائی گئی۔ اور اس کے علاوہ اہم بات جو ہمیں معلوم ہوئی کہ آج کا ہر انسان بیماریوں میں مبتلا ہے، پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب پوچھا، اللہ کریم سے سوال کیا کہ میرے اولاد بیماریوں میں مبتلا کیوں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تاکہ یہ میری نعمتوں کا شکر ادا کر سکیں۔ تو معلوم ہوا کہ اب اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہم نے کم کر دیا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا ہم شکر ادا نہیں کرتے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں بیماری میں مبتلا کرتا ہے، ہمیں پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے، تاکہ ہم اس کی دی گئی نعمتوں کا شکر ادا کریں بجائے اس کے کہ ہم اس سے گلے شکوے کریں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں کہ اگر ہمیں کوئی چھوٹی سے چھوٹی پریشانی، چھوٹی سے چھوٹی بیماری آ جاتی ہے تو ہم یہ شکر ادا کریں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے کسی بڑی بیماری، بڑی پریشانی سے دور فرمایا۔ اگر کوئی بڑی پریشانی، بڑی بیماری آ جاتی ہے تو یہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تو نے ہمیں اپنے قریب ہونے، اس کے وجہ سے، اس کے سبب ہمیں اپنے سے قریب ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جب ہمیں کوئی پریشانی، بیماری آ جاتی ہے تو ہم اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، ہم اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ویسے ہمیں معلوم نہیں ہوتا، لیکن ہم جب کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں پھر ہم نے اللہ کا ذکر شروع کر دینا ہوتا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے قریب ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور اے اللہ ہمیں اس پریشانی سے، اس بیماری سے مقابلہ کرنے کی ہمت، طاقت، قوت عطا فرما۔ اور اس طرح اللہ کریم کو بھی اپنے بندے کی یہ ادا پسند آتی ہے اور اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو کر اپنے بندے کو راضی کر دیتا ہے۔ اللہ کریم میرا بتانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے بتانے میں، آپ کے سننے میں کوئی بھی غلطی، بے ادبی، کوتاہی ان تمام کو معاف فرمائے۔ کل پھر ملاقات ہوگی اسی وقت اسی چینل پر ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔